बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो होता है वज़ाइफ़ के लिए। जो वज़ाइफ़ के लिए दिन होता है उसमें हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चलता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी इशू, कोई भी बात, कोई भी मसला, कोई भी चीज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो एक साथी थे, उन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने कहा आप हमेशा ये कहते हैं कि आप कॉल कर सकते हैं, तो अगर कोई बात ना हो तो क्या सलाम दुआ के लिए कॉल किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक अखलाकी पहलू ये आता है कि अगर वो आप 1-1.5 मिनट सलाम दुआ में, मैं ज़ाया का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन अगर आप अपना हक़ छोड़ देंगे तो फिर कोई काम की बात अगर किसी ने करनी होगी तो उसके लिए वो टाइम जो है वो स्पेयर हो जाएगा। टेलीफोन नंबर आपके सामने होता है, आप कॉल कर सकते हैं। हमेशा की तरह कोई ना कोई शख्सियत ऐसी हमारे साथ ज़रूर होती है जो मशवरे में हमारे साथ शामिल होती है। डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? एक तो आप बहुत देर बाद आते हैं, ये आपकी ज़्यादती है। अच्छा। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि कल आपको पता है एक सेक्रेटेरिएट के पास हादसा हुआ था। एक हादसा लाहौर के सेक्रेटेरिएट के पास एक हादसा हुआ जिसमें कि एक रक्शे के ऊपर एक ट्रक, और वो ट्रक जो था वो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ भरा हुआ था। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स के साथ जो भरा हुआ ट्रक होता है उसका लोड भी बहुत ज़्यादा होता है और वो विड्थ और लेंथ में भी बड़ा होता है। वो रक्शे के ऊपर गिरा और रक्शे के अंदर बैठी हुई 4 सवारियाँ जो थीं वो हलाक हो गई। 2 बच्चे भी थे उनके साथ, वो फॉर्चुनेटली बच गए। अब वो ट्रक जो उल्टा उनके ऊपर, वो 4 लाशें जो थीं वो सेक्रेटेरिएट की उस सड़क पे जो थी वो पड़ी हुई थी, और 2 बच्चे जो बच गए थे वो बैठे हुए अपनी उन 4 लाशों को देख रहे थे। ये था माहौल एक हादसे का, लेकिन इससे बड़ा हादसा भी हुआ। और बड़ा हादसा ये था कि वो जो कोल्ड ड्रिंक्स सारी ज़मीन पे गिरी हुई थी, लोगों ने ना बच्चों को गोद में उठाया ना लाशों को वहाँ पे कुछ किया। लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स उठाई और अपनी अपनी राह ले ली, और इस तरह से उठाई कि जिस तरह मैं आपको क्या बताऊं। और ये जो सारे लोग थे, मैं तन से नहीं कह रहा, ये मैं देख के कह रहा हूँ, मतलब आप शक्लें देखें तो आप कहेंगे कि इनसे बड़ा आलिम दीन कोई नहीं होगा, इससे बड़ा नमाजी परहेज़गार नहीं होगा। आम लोग भी, बच्चे भी, सब इसमें। वो कमीज़ें शलवार में डालनी उन्होंने तो वो जैकेट्स ही बन गई, और बोतलें जो थी वो अंदर डालनी शुरू कर दी, और बगलों में और हाथों में और हर जगह बोतलें उठा के एक लूट मार का माहौल था। तो मैं सोच रहा था डॉक्टर साहब कि हम इतने मजहबी लोग हैं, इतना मजहबी हमारा माहौल है, हमारा किरदार नहीं बन सका। और हादसों में किरदार, कौमी किरदार जो है वो बड़ा वाज़े होता है कि कोई कौम हादसे को कैसे टेक ऑन करती है। 1122 आया वहाँ पे, उसने सारी जो असिस्टेंस थी की। मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात पे। क्यों ऐसा कि हर वक्त हम लोग यही बहस करते रहते हैं कि मज़हब जो है, दीन जो है, वो किरदार नहीं पैदा कर सका अवाम में। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन यहाँ आना, कुतुब ऑनलाइन का हिस्सा बनना, ये हमारा घर है, हमारी फैमिली है, और हमारे लिए एजाज़ है आप आते हैं। डॉक्टर साहब यकीन करें, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, सलामत रहें, और आप इसी तरह नाफ़िउ नास रहें। मुआशरे की जो सही मानों में इस्लाह का ज़रिया हो सकता है उसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहें। आपने जिस हादसे की तरफ इशारा किया, ये कम व बेश रोज़ाना की बुनियाद पे इस मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को ये सूरत हाल आती है। भरपूर मसाल है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो मैं आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं सानहा देख कर। तो अब ये इस तरह का हम सब का अलमिया एक है। असल में बुनियादी बात ये है कि मैं जो समझता हूँ इस मुआशरे का हिस्सा होते हुए, और फिर दीन के एक तालिब इल्म के तौर पे जब इस सारी सूरत हाल को मैं एक ख़ास अंदाज में जानने की, समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये समझ आती है कि हमने दीन का वो जो हकीकी तसव्वुर है ना, उसको अभी तक समझ ही नहीं हम पाए। यानी हमारे यहाँ एतकादात और इबादात को ही दीन तसव्वुर कर लिया गया है, हालांकि दीन जो है वो मज़हब नहीं हुआ करता। ये 2 बुनियादी बातें तो सिर्फ मज़हब के लिए काफ़ी हुआ करती हैं। हम तो एक ऐसे ज़ाब्ता हयात के साथ वाबस्ता हैं
جو 1 کروڑ کے مجمع میں بھی آپ کو گفتگو کرنے کا اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور خلوت گاہ میں، طہارت گاہ میں بھی آپ کو ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں کرتا. ایسا دین جو طہارت گاہ میں بھی مجھے رہنمائی سے محروم نہیں کرتا، وہ معاشرے کے اندر اور اجتماعیت کے اندر اس طرح کے جو مرحلے ہیں، اس طرح کے حادثے ہیں، ان کے ساتھ نبٹنے کے لیے کیوں نہیں میری تربیت کر پاتا. اس کا سبب یہی ہے کہ محراب و ممبر سے بھی، اور جو دین کی تعلیم دینے والے یا دین کے نمائندہ شخصیات ہیں کسی بھی کیپیسٹی کے اندر ہوں، ایون اس میں اب میڈیا کا جو ایک مذہبی کردار ہے وہ بھی اس کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو یہ سچی بات ہے کہ ہمارے ہاں اعتقادات کی ابحاث جو ہیں ان پہ زیادہ چٹپٹا کام نظر آتا ہے. 2 علماء ایک خاص اسکول آف تھاٹ پہ لڑائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو سننے والوں کو بھی ان کی سماعت کی لذت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. گویا یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا پہلو بن گیا، اس میں جو اصلاح کا ایک تربیت کا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ایک پہلو. مولانا مودودی کا ایک فیصل آباد میں ایک ہونا تھا، کسی سے ملاقات ہونی تھی، مجھے نام بھول گیا ان کا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ مسجد کے اندر ہمارا جو ہے نا وہ ڈیبیٹ ہوگا. تو مولانا نے اسے جملہ کہا تھا کہ میں مرغوں کی لڑائی میں شامل نہیں ہونا چاہتا. ایسا ہی ہے. تو ہم آج کل مرغوں کی لڑائی میں صرف شامل ہو رہے ہیں. لیکن میں ایک علمی اور ادبی بات نا بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بغیر اس ہستی کا نام لیے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا نا میں ایک دین کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، تو اس شخصیت نے جس سے میں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ طالب علموں کو بلاتے ہیں، آپ علماء کو بلایا کریں. اللہ. تو یقین کیجئے میں اس بات پہ اتنا رنجیدہ ہوا، میں نے ان سے کہا جی انشاءاللہ بسم اللہ ایسے ہی کریں گے. ہم اردو ادب کی عاجزی سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم کمال لوگ ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے عمامے پہن لیے، شکلیں بنا لی. مجھے ڈاکٹر گرین ملے، جو ڈاکٹر گرین جو ایک بہت بڑے مسلم، اور جنہوں نے بعد میں پھر اللہ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا اور اب بھی لے رہے ہیں ان سے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر وہ دین کا کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کیونکہ ہم بھی دین کے طالب علم کے طور پہ آپس میں کہیں نہ کہیں ہمارا ملاقات رابطہ رہتا ہے. تو پچھلے دنوں میں میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بڑی تیاری کے ساتھ نا اردو سیکھ رہا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی باقی زبانیں بھی ہیں، یقیناً سمجھ آتی ہے کہ بڑا میڈیم ہے، زیادہ لوگ اردو سمجھتے ہیں، دنیا کی ایک بڑی تعداد اردو سے واقف ہے. ان کا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جتنی عاجزی اور جتنی حلاوت اس زبان کے اندر ہے نا وہ مجھے بہت کم زبانوں میں نظر آتی ہے. تو اس کی یہ جو عاجزی اور شیرینی ہے نا، اس نے مجھے متوجہ کر لیا کہ یہ میں بات آپ کو پکی بتاؤں، جس کے اندر یہ عاجزی اور شیرینی ہو نا اور وہ مذہبی شخصیت بھی ہو تو وہ یقیناً تصوف کی طرف ہوگا. یہ بات میں آپ کو پکی بتا رہا ہوں. جو اس نرمی کی لذت نہیں لیتا نا وہ پھر سختی کی طرف چلا جاتا ہے. جی پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. جی عذرا بول رہی ہوں اٹک سے. جی عذرا خیریت سے ہیں بیٹا؟ میں آپ کو سر یا انکل کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی. میں آپ کو پتا کہ آپ نے جوڑے ہیں تو میں آج آپ سے اپنا رشتہ جوڑتی ہوں. ٹھیک ہے. نہیں عذرا مجھے بات نہیں سمجھ آئی بیٹا. کسی ایسی جگہ آؤ جہاں پہ آپ کا سگنل پورا ہو. عذرا آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹا. میں نے کہا میں نے آپ کو کہوں گی میرے پیارے بچے سگنل والی جگہ پر آؤ. آپ کا سگنل پورا نہیں ہے. آپ دوبارہ اگر ٹرائی کر لو میرا بیٹا. اگر ان کا نمبر آ گیا تو آپ لوگ ان کو کال کر لیں. عذرا کو ان کا سگنل نہیں آ رہا تھا. جی السلام علیکم سمرا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے میری بیٹی. حکم فرمائیے میرا پتر. جی ہم نا بہت ٹینشن میں ہیں. میں نے آپ سے نا صرف 3 باتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نا بس ان کے بارے میں بتاتے ہیں. میرے نا 2 بھائی تھے. ایک کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ایک کا نام ہے محمد عثمان. ٹھیک ہے. ہاں جی وہ گھر کے حالات ایسے تھے کہ وہ نا باہر چلے گئے ہیں. باہر کہاں؟ باہر پہلے تھے وہ ڈنکی کے راستے سے گئے تھے. پہلے یونان، اچھا ترکی، اب وہ اٹلی میں ہیں. ٹھیک. ان کو نا 11 سال ہو چکے ہیں. ان کے نہ تو کاغذ بنے ہیں اور نہ ہی پیچھے سے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں. یقین کریں ایک ہی بھائی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے کاغذ بنتے ہیں. کیا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ ان کی کوئی نوکری بھی پکی نہیں ہے. دیہڑی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. وہ اللیگل گیا تھا اٹلی؟ جی وہ اٹلی گئے تھے. اللیگل گیا تھا؟ جی غیر قانونی گیا تھا. جی جی غیر قانونی گیا تھا ڈنکی کے ساتھ. جی جی ڈنکی کے ساتھ گیا تھا. تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ اس کے کاغذات بن جائیں. بیٹا آواز کٹ رہی ہے بہت زیادہ. میں نے کہا ابھی پیچھے نا ریسنٹلی ہم نے اس کا نکاح آن لائن ہی کیا ہے. نکاح کر دیا تو لڑکی بھیجو گے کیسے اٹلی؟ کیا کریں مجبوری تھی. مجبوری کی کیا بات ہے اس میں؟ نکاح کے کاغذ ہوں گے تب بھی نہیں بنے.
لاہور کی لڑکی سے شادی کر کے وہ اٹلی کے کاغذ بنوانا چاہ رہا ہے. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ مشورہ دیں. اور ایک بات, میرا مشورہ ہے عقل, عین قاف لام, عقل. مطلب 11 سال اٹلی میں ہو گئے اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ لاہور میں نکاح یا پاکستان میں نکاح کر کے اٹلی کے کاغذ کیسے بنوا رہا ہے وہ. پتہ نہیں جیسے جیسے اس کو کسی نے کہا, میرے خیال سے اس نے ویسے ہی کیا. ہم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملی, وہ سنتے ہی نہیں ہیں ہماری, کیا کر سکتے ہیں. اور ایک بات کہ میری ماں نے نا 4 بہنوں کی شادی. پہلی بات تو یہ نہیں پہلے سارے مسائل چھوڑ دو. کسی کی بیٹی کو اپنے ساتھ باندھنا اپنے مقصد کے لیے جو کہ ناکام ہوگا, آپ کو لگتا ہے یہ انصاف ہے؟ مطلب اس کے ساتھ پہلے انگیج تھی نا وہ ماموں کی, چاہے وہ انگیج ہو جو بھی ہو, لیکن آپ نے نکاح کر کے اس کو باندھ دیا. وہ نہ اس کو بلا سکتا ہے نہ وہ وہاں سے آ سکتا ہے. اسی لیے تو آپ سے رابطہ کیا. تو میرے بیٹے میں ویزے کا کام نہیں کرتا. آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ خدا کا, پہلے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے نا پہلے لوگوں کی بیٹیوں پہ رحم کرنا سیکھیں. لوگوں کی بیٹیوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے بچے. دیکھیں پھر وہ امی کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ ہو پڑا ناراض. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ کھلواڑ کروں. امی بھی بیچاری ہے کہ بیٹا ہے, پھر کوئی بیچاری نہیں ہے امی, بالکل کوئی بیچارہ نہیں ہے اس کے اندر. یہ کھلواڑ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ انڈو ہونا چاہیے. اگر اس کو شادی کرنی ہے تو بھائی جان وہ وہاں کرے. ابھی اس کی رخصتی نہیں نہ ہوئی. اور رخصتی کیسے کرنی ہے میری بہن؟ ای میل سے رخصتی کرنی ہے. رخصتی کیسے کرنی ہے؟ ڈنکی لگا کے وہ گیا ہے غیر قانونی, 11 سال ہو گئے ہیں, کاغذ اس کے پاس ہے کوئی نہیں, واپس وہ آ نہیں سکتا, غیر قانونی وہاں پہ وہ رہائش کر رہا ہے. شادی اس نے پاکستان میں کر لی, آپ کہہ رہی ہیں رخصتی ہوگی. خدا کا نام لو, کیسے رخصتی ہوگی؟ مت کرنا یہ کام, بچی کے اوپر ایک اور تہمت لگے گی. ملک کو کوئی رخصتی نہیں کرنی چاہیے. یہ بچی کو واضح طور پہ بتا دو کہ بیٹا جی نہ اس نے آنا ہے نہ آپ نے جانا ہے, اب یہ نکاح رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا وہ فیصلہ کرے. دوسری بات یہ غیر قانونی طور پہ, میں تمام بچوں سے کہہ رہا ہوں, یہ غیر قانونی طور پہ اب آپ کسی ملک میں جائیں گے تو آپ پہ بڑی سختی ہوگی. تیسری بات, اس بچے سے کہو کہ وہ یہ نکاح کو ڈیزالو کرے. یہ ظلم ہے کسی بھی بچی کے اوپر کہ آپ اس کو اپنے ساتھ اس لیے جوڑ لیں کیونکہ کسی نے مشورہ دیا تھا کہ یہاں پہ پیپر بننے آسان ہو جائیں گے. کمال بات کرتے ہیں آپ. واحد جو سلوشن ہو سکتا ہے وہ یہ کہ وہاں پہ وہ پیپر میرج نہیں ایکچول میرج کرے. اگر وہ ایکچول میرج کر لیتا ہے تو اس کے پاس چانسز ہیں, یہ بھی بڑے کم, کیونکہ ان لوگوں نے کہنا ہے کہ آپ یہ شادی یہاں کریں, پاکستان سے جا کے اب واپس پھر آئیں, جو کہ وہ نہیں دیں گے ویزا. یہ 2 نمبریاں کر کے آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں. کرنی 2 نمبریاں اور ہونا مصیبت میں میری پیاری بچی, یہ بالکل غلط بات ہے. اس بچے سے کہو کہ رحم کرے, وہاں شادی کرے اور سورہ اخلاص پڑھے, اللہ اس کے لیے آسانی کرے اور ہدایت دے اس کو. لوگوں کی بچیوں کے ساتھ اس طرح کرنا مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے. اپنے فائدے کے لیے 11 سال سے اگر سیٹل نہیں ہو سکا تو آپ کے خیال میں وہ شادی کر کے سیٹل ہو جائے گا؟ رخصتی نشتہ, یہ میں بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. عذرا ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم عذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا, میں آپ سے بات یہ کرتی کہ نہ تو میں آپ کو سر کہوں گی نہ تو میں آپ کو انکل کہوں گی. آپ لوگوں نے اتنا اچھا کام لوگوں کے لیے کیا, میں تو آپ کو اپنے چچا جان کہوں گی. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج نا میری 45 سال عمر ہے. میری شادی سن 2005 میں اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. میں 5 بچوں کی ماں ہوں. آج میں اپنے باپ کے گھر میں, نہ میرے والد ہے نہ میری والدہ ہے. میں اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ رہتی ہوں. انہوں نے نا میرے ساتھ جان بہت سارے ظلم کیے ہیں, یہاں تک کہ میرے بچوں کو فیس تک نہیں کرانے دیا. میرے 5 بچے ہیں, ان کو میرے ساتھ لگنے نہیں دیا. آج میں شوگر پیشنٹ ہوں. کس نے, آپ کے ایکس شوہر نے نہیں لگنے دیا؟ نہیں, میری خالہ نے اور میری نان نے میرے بچوں کو اپنے, میں 14 سال بعد اٹک شہر آئی ہوں. میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے, مجھے اتنا زیادہ چچا جان شوگر ہے نا, میں 600-500, میں صرف 2 سال کے آپ کو خون ملا کے. تو عذرا مجھے یہ بتاؤ کہ شوہر آپ کے حیات ہیں؟ جی. تو انہوں نے, وہ آپ کا خیال نہیں کرتے؟ بالکل بھی نہیں کرتے. انہوں نے کبھی بھی میرا کسی چیز کا خیال نہیں کروایا. ڈاکٹر کو آج تک نہیں دکھایا. میری کڈنیاں خراب ہو رہی ہیں.
5 بچوں کے بعد شوہر خیال نہیں کر رہا بیوی کا؟ اب اور کہاں پر ہے؟ میرے 3 مس کیریج بھی ہوئے ہیں. صرف انہوں نے, میں علیحدہ کھاتی ہوں, ساری عمر سے علیحدہ کھاتی ہوں. میرا خرچہ کیا کہ صرف پاؤ دالیں لا دیتے ہیں, وہاں بچوں کے ساتھ ملنے دیتے ہیں, وہاں ایک گھر پہ رہ کے نہیں ملنے دیتے مجھے. میرے بچوں کو میرے اتنے خلاف کر دیا کہ میرے بچے مجھے وہاں تک نہیں کہتے. میرے بچوں نے مجھے آج تک ماں نہیں کہا. بچے کس کے پاس ہیں؟ بچے اپنی پھپھو کے پاس ہے, اور دونوں بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں. خالے وال میں میری شادی ہوئی تھی اپنی خالہ کے گھر. آپ بچے, بڑے بچے کی عمر کتنی ہے؟ میرا بچہ 10th میں, وہ 16 سال کا ہے. اور وہ آپ سے نہیں ملتے؟ نہیں ملتے. وہ ایک گھر میں بھی رہ کے مجھ سے وہاں نہیں سونے دیتے تھے. میں وہاں پہ بھی اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے ترستی. اوف. تو اب آپ چھوڑ آئی ہیں اپنا وہ سسرال اپنے ماں باپ کے پاس یا بھائیوں کے پاس؟ سسرال چھوڑ نہیں آئی ہوں. پھر میں 5-6 سال پہلے جب میرے والد یاد تھے میں آئی تھی, پھر وہ مجھے لے گیا تھا, پھر وہ مجھے نکال دیتا ہے. ملتان میں میرا دادکا رہتا ہے, کبھی 2 مہینے وہاں رہنا, کبھی 3 مہینے رہنا. پھر آخر میرے بھائی مجبور ہو کے, میں 2 سال یہاں بعد یہاں آ گئی تھی. اب وہ مجھے لینے نہیں آتے, ہر وقت دھمکی دیتا, طلاقیں دے دی ہیں. میرے بھائی کو گندے میسج کرتا ہے, اور وہ نا پولیس میں کلرک ہے نا. اچھا مجھے یہ بتاؤ عذرا, اگر بچے بھی آپ کو نہیں ملتے, خاوند بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے, تو آپ اس شادی میں ہیں کیوں؟ آپ الگ کیوں نہیں ہو گئی؟ میں ساری عمر صرف اپنے ماں باپ کی, اپنے بچوں کے, کہ میرے بچوں کو کل کو یہ نہ کہہ کہ ان کی ماں کیا بندی تھی. میں نے بہت ظلم سہے. ہیلو عذرا, اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ اب کیا کس طرف جانا چاہتی ہیں؟ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے میرے ہاتھ میں ہو جائیں اور مجھ سے بولے, میرے پاس آئیں. اچھا شوہر کا نام بتاؤ. طارق. اور ان کی جس بہن کے ساتھ وہ رہتے ہیں ان کا نام بتاؤ. راشدہ بی بی. کیا؟ راشدہ بی بی. میرڈ ہے, میری عمر کی ہے, 45 سال کی ہیں. وہ میرڈ ہے؟ نہیں ہے, وہ ان میرڈ ہے, ان کی شادی نہیں ہوئی ہے, وہ شادی کرتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب مجھے یہ بتاؤ کہ بچوں کے نام کیا ہیں؟ بچوں کے نام کیا؟ بڑے والے کا محمد حسان ہے. حسان, ٹھیک. محمد حسان. اور چھوٹے کا نام عبدالحنان. پھر تیسرے نمبر پہ میری بیٹی ہے, اس کا نام یسرا. او جی. اور پھر چوتھے نمبر پہ پھر میرا بیٹا ہے, اس کا نام محمد ایان ہے. اور پھر چھوٹی میری بیٹی ہے, اس کا نام دعا فاطمہ ہے. آپ کے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ, 14 سال کے. 5 ہیں اور 3 مس کیریج ہوئے. میرے صرف انہوں نے بچوں ہی کے لیے رکھے, بچوں ہی کے لیے رکھا. اب آپ واپس جانا چاہتی ہیں؟ واپس جانا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی کہ وہ میرے حق پورے کرے. میرے بچے مجھ سے بولے میں بس میری زندگی ختم ہو گئی. عذرا آرام سے, ایک دو مجھے بتاؤ, آپ واپس جانا چاہتی ہیں وہاں یا نہیں, یہ بتاؤ. جی جانا چاہتی ہوں, صرف اپنے بچوں کی خاطر, کیونکہ اس شخص نے تو میرے کبھی قدر کی نہیں. ابھی اس نے میرے ساتھ کھانا نہیں کھایا. میں اپنا الگ پکاتی ہوں, اپنا الگ پکاتے ہیں. میں صرف ایک دال لا کے دیتا, مہینے کے 2 پیکٹ گھی کے, 1 لائف بوائے کا صابن, 1 لیمن میکس کا صابن. باقی نہ کبھی کچھ لا کے دیتا ہے, نہ پنکھا چلانے دیتے, نہ موٹر چلانے دیتے, کچھ نہیں. میں وہاں اکیلی ایسے بیٹھی رہتی ہوں, نہ کسی سے بولنے دیتے ہیں. گھر میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ یہ چور عورت ہے, گندی عورت ہے. بچے بھی پھر جیسے شروع سے ایسے ہی کہتے تھے کہ. اچھا مجھے عذرا یہ بتاؤ کہ آپ اس سارے حالات میں واپس کیوں جانا چاہتی ہو پھر؟ یہ چیزیں کیسے کرو گی؟ دراصل میں آپ کو کہا نا کہ میں آپ کو اپنا چچا کہہ رہی ہوں کہ میں بچوں سے 14 سال علیحدہ نہیں ہوئی نا. بس جب سے بچوں کے بغیر میں رہ نہیں سکتی. مجھے رات کو نیند نہیں آتی. مجھے ڈاکٹر نے ڈپریشن کی گولی لکھ کے دی ہے, میں پھر بھی اس کے بغیر بعد بھی نہیں سو سکتی ہوں. میں آج یقین کریں 100 یونٹ میں ایکسولین لگاتی ہوں جو ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے. اچھا میں تمہیں 2 مشورے دے رہا ہوں. ایک تو شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے نا تم نے دوپہر کے کھانے کے بعد اگلے دن ناشتے تک کچھ نہیں کھانا, صرف پانی پینا. کھانے کے بعد اگلے دن ناشتے تک کچھ نہیں کھانا, صرف پانی پینا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک, پہلا کام یہ.
دوسرا کام میرٹ پہ اگر میں بات کروں نا تو تمہیں وہاں پہ نہیں رہنا چاہیے، لیکن تمہارے اب بچے ہیں وہاں پہ اور تم بچوں کی اٹینشن چاہتی ہو کہ ان کو ملے، یہ میں بڑے ہی اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بڑے 2 بچے ہیں نا وہ تمہاری طرف ضرور پلٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے اگر تم قربانی دینا چاہو تو وہ تمہاری آپشن ہے، لیکن تم پہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آخری بات، تم نے آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 تسبیحات پڑھتی رہنا ہے کھلی۔ ایک تسبیح ہے جو کہ تم نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے 40 دن پڑھنی ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے 40 دن پڑھنی ہے، اور وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جب تم یہ تسبیح پڑھ رہی ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 450 دفعہ پڑھنی ہے، تم نے 40 دن پڑھنی ہے ایک ہی وقت میں۔ اور اب تم نے دل میں جو دعا کرنی ہے اللہ سے وہ یہ کہ میرے پہ ظلم ختم ہو اور میری اولاد میری طرف متوجہ ہو، ٹھیک ہے؟ میں کیونکہ اس وقت ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے نا، میڈیا کی بات ہے، میں اس معاملے میں تمہارے بھائی اور تم اس کی بہن کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کر رہا، لیکن میں بس ان کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ دنیا ہے، اور دنیا میں کیا کہوں، میں جو لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ کئی دفعہ ہم پروگرام میں کر چکے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ تہمت کے زمرے میں پھر آ جائے گا۔ لیکن واپس چلی جاؤ اور یہ تسبیحات کرو، کوئی کومنٹ کرنا چاہیں؟ بس یہ معاشرے کے وہ ایک عدم عدل کا ماحول ہے ہمارے ہاں رشتوں کے درمیان، جو ایک اللہ رب العزت نے اعتدال کا ذریعہ رکھا تھا، یہ تو ظلم ہے، اس سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یعنی اس ڈٹائی پر پھر اتنا قائم ہو جاتے ہیں کہ پیچھے پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ نے رشتوں کو راحت کا ذریعہ بنایا تھا، راحت کا ذریعہ بنایا۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو شخص بھی کسی رشتے میں ہماری زندگی کے اندر داخل ہوتا ہے، حقیقت میں ہماری طرف سے اس تک اور اس کی طرف سے ہم تک راحت پہنچنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب صرف رشتے نہیں، دوستیاں بھی راحت ہوتی ہیں۔ جی ہاں، وہ بھی تو ایک رشتہ ہوتا ہے نا۔ آج یہ آئے ہیں ڈاکٹر صاحب تو یقین کریں اچھا لگا ہے بڑا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف خونی رشتوں کو، یہاں یہ بڑی اہم بات ہے شاہ صاحب، ہم صرف خونی رشتوں کو رشتہ تصور کرتے ہیں۔ مثلا بیوی ہے نا، 14 برس ہو گئے اس کو اس گھر میں رہتے ہوئے، اسے وہ رشتہ نہیں تصور کر رہے، وہ صرف اپنی بہن کو، ماں کو، اپنے بھائیوں کو اور بچوں کو انہیں اپنا رشتہ تصور کر رہے ہیں۔ اور وہ خاتون جس کے ساتھ آپ نے اختیاری رشتہ کر رکھا ہے، خونی رشتوں پر تو جواب دہی ہے ہی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اختیاری رشتوں پر شاید زیادہ اہتمام کے ساتھ سوال جواب ہونا ہے، کیونکہ خونی رشتہ تو میری چوائس سے مجھے نہیں ملا، میرے والدین میری چوائس سے میرے والدین نہیں تھے، میرے بہن بھائی میری چوائس سے میرے بہن بھائی نہیں ہیں، حتیٰ کہ میری اولاد میری چوائس سے میری اولاد نہیں ہے۔ لیکن زندگی کے کچھ رشتے ایسے ہیں جو اختیاری رشتے ہیں، بائی چوائس، ہوش و حواس میں رہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا استعارہ جو ہے وہ سب سے بڑا نکاح ایک ایسا استعارہ ہے جو ٹوٹلی آپ کی چوائس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور مجھے تو سب سے زیادہ اس سارے عمل میں جو تکلیف پہنچتی ہے نا شاہ صاحب، وہ یہ ہے کہ کتنے مان اور خوشی کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ جو ہے نا ہم شادیوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، کتنی رسمیں اور کتنے کچھ لوگوں کو انوالو کیا ہوتا ہے اور کتنا خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے کیا ہوتا ہے کہ ابھی بعض اوقات وہ جو شادی پہ لگی ہوئی مہندی ہے نا اس کا رنگ ابھی زائل نہیں ہوا ہوتا کہ آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں اور گھر میں گروپنگ شروع ہو جاتی ہے، 2 حصوں میں 3 حصوں میں پورا وہ گھرانہ جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ میں بات جو ہے نا بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری نند اور تمہارا شوہر یہ ذہنی طور پہ نارمل نہیں ہے، یہ مورلی طور پہ نارمل نہیں ہے، سو آپ احتیاط کے ساتھ جیسے زندگی گزار رہے ہو، صرف بچوں کی خاطر یہ صدقہ یا قربانی دے رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور پھل تمہیں ضرور دے گا انشاءاللہ۔ جو میں نے پڑھنے کو کہا ہے وہ پڑھتے رہنا۔ ہنا ہمارے ساتھ ہیں۔ ہنا السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے میری بیٹی، حکم فرمائیے بیٹا۔ سر میرا نام ڈاکٹر ہنا صابر ہے، میں نے 2022 میں اپنا میڈیسن FCPS پارٹ 2 کی ٹریننگ کمپلیٹ کی جی، اور 2022 سے لے کے اب تک میں مسلسل کوشش کر رہی ہوں کہ میرا پارٹ 2 کا ایگزام پاس ہو جائے، بٹ پاس نہیں ہو پا رہا، اور میں کتنی محنت کر لوں
میرے یا تو ایگزامنر خراب آتے ہیں یا میرے کیسز خراب آتے ہیں یا میں خود کوئی بلنڈر کر دیتی ہوں. ایگزامنر تو ہوتے ہی خراب ہیں ڈاکٹر حنا. جی ایگزامنر تو ہوتے ہی خراب ہیں. نہیں کچھ لوگوں کو اچھے ایگزامنر بھی مل جاتے ہیں سر اور رحم دل, لیکن اللہ سے ڈرنے والے. لیکن بہرحال بات یہ نہیں ہے سر, بات یہ ہے کہ میں نے نا اپنا میں الحمدللہ شادی شدہ ہوں, میرے 2 بچے ہیں اور میں ہمیشہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ رہی ہوں. میں نے اپنے سارے ایگزام نا فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کیے, یہاں تک کہ لوگ رش کرتے تھے اور میں نے اپنے سارے ٹیسٹ. بٹ اس میں ایسا ہوا ہے کہ نظر لگی ہے, کوئی ٹوک لگی ہے. میں اللہ کی مدد اپنے ساتھ محسوس کرتی تھی, مجھے وہ تک محسوس نہیں ہوتی. اور میرا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے. اور میں اپنی کوشش پوری کر رہی ہوں. اس 4 سال کے عرصے میں میرے ساتھ کافی پرابلمس بھی ہوئی ہیں. میرے فادر کا انتقال ہو گیا اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میں برن ہو گئی تھی. 6 مہینے تک میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی تھی کسی کو, لیکن اس کے باوجود بھی میں پڑھائی کی طرف جاری رکھی, اپنی فیملی بھی مینٹین کرتی ہوں الحمدللہ. لیکن میرے ساتھ پرابلمس بہت آتی ہیں اس ایگزامس کے ساتھ, اور میں کچھ بھی کر لوں, کتنا اچھا پڑھ لوں, محنت کر لوں, میں پاس نہیں ہو پا رہی. میں پاس ہونا چاہتی ہوں, میں اپنی ٹریننگ ضائع نہیں کرنا چاہتی. مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ لائن بدل لیں, میں کیوں لائن بدلوں؟ رسول اللہ نے تو کہا ہے نا کہ کام تھوڑا سا کرو بٹ مستقل مزاجی سے کرو. کیا اچھی بات بتا دی تم نے, اچھی بات بتا دی. اچھا یہ بتاؤ میاں کا کیا نام ہے نا؟ میرے ہسبینڈ کا نام محمد عمران ہے. اور بچوں کے نام؟ بیٹے کا نام محمد ابراہیم اور بیٹی کا نام سارا عمران. سارا نور عمران. تو ایسے سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سارا ٹھیک. بچے تمہارے دونوں بڑے اچھے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی مسائل آتے ہیں نا وہ زندگی میں, وہ اللہ کی یاد کی طرف لے کر جاتے ہیں. آپ نے بڑی ہی زیادہ خوبصورت بات اور دل کو چھونے والی بات جو کی نا ڈاکٹر, وہ یہ تھی کہ میرا تو اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے, کیا پیاری بات تم نے کی. میری دعا ہے کہ اللہ اسی نیک الفاظ کے صدقے میں تمہیں کامیاب کر دے گا. تم نے اپنی لائن پہ رہنا ہے, بالکل تم نے صحیح بتائی بات اللہ کے رسول کی کہ کم کرو لیکن مستقل کرو. تم نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص, پڑھتے رہنا ہر وقت, اور پڑھتے پڑھتے تم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے آسانی کر دے. اللہ آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور راستے بہت زیادہ کھل جائیں گے. نتھنگ ٹو بی افریڈ آف اینڈ نتھنگ ٹو بی ڈپریسڈ اباؤٹ. اور خاص طور پہ جب بھی تم نے وائوے کے لیے جانا ہے تو اس دن تم نے سورہ اخلاص جو ہے وہ صبح فجر کے وقت جو ہے یا تہجد کے وقت جو ہے, جب بھی تم اٹھو پڑھنے کے لیے نماز یا تہجد, تم نے پڑھنا شروع کر دینا ہے اور پڑھتے رہنا ہے جب تم وائوا دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ ایگزامنرز کے دلوں کو بھی ہدایت بھی دے گا اور انشاءاللہ آپ کے لیے نرم بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک لیں گے جناب چھوٹا سا وقفہ اور واپس آئیں گے. ڈاکٹر طارق شریف ہمارے ساتھ ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج کا دن ہوتا ہے کالز کا. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے ہیں لبنہ. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بچہ. سر 3 سال ہے میرے. ماشاءاللہ. آپ کسی ایسی پہلے جگہ پر آئیں جہاں پہ آپ کا سگنل نہ ٹوٹے, کھلی جگہ پر آئیے. جی لبنہ حکم بیٹا. سر ایک دعا ہے بیٹی. دعا جی. اور لڑکے کا نام ہے حمزہ اور نرگس اس کی ماں کا نام ہے. کیا نام ہے والدہ کا؟ نرگس. ٹھیک. باپ کا بشیر ہے. ٹھیک. تو یہ کیسا ہے رشتہ؟ دیکھو رشتہ اچھا یا برا ہونا ایک طرف بات ہے, لیکن دعا کی جو مزاج ہے نا وہ اپنی ہونے والی اگر ہوتی ہیں تو ساس کے ساتھ نہیں ملے گا. یہ اختلافی ہے بہت زیادہ. حمزہ اچھا لڑکا ہے, لڑکا برا نہیں ہے, لیکن دعا کے مزاج کا نہیں ہے. اور سر اگر آزم ہو, ایک لڑکا آزم, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے.
اور یہ دونوں رشتے اگر میمونہ کے لیے ہوں. کس کے لیے ہوں؟ میمونہ کے لیے حمزہ بہتر ہے ان دونوں میں سے. اعظم بھی بہتر ہے لیکن حمزہ زیادہ بہتر ہے. حمزہ ان معاملات میں زیادہ کوالٹیٹیو آدمی ہے. اعظم بھی ٹھیک ہے لیکن اعظم دوسرے نمبر پر ہے, پہلے نمبر پہ حمزہ ہے. اچھا, تیسرا سوال سر, انس بیٹا ہے اور لڑکی ہے اشراق. یہ انس کی پسند ہے؟ نہیں, انس کی پسند نہیں ہے. یہ ہم نے ابھی لڑکی کا نام پھر سے بتانا. اشراق, نماز اشراق. اشراق نہیں, بالکل. ماں کا نام یاسمین ہے. بالکل بھی نہیں چلے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی برا ہے دونوں میں سے, دونوں بہت اچھے ہیں, بہت پیارے بچے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلیں گے. اور ایک ماہا طارق ہے بچی, ماہا طارق. انس کے لیے؟ جی, انس کے لیے ماہا طارق زیادہ بہتر ہے. اور ایک کنزا بچی ہے. ماہا طارق زیادہ بہتر ہے. اور کنزا؟ ماہا طارق زیادہ بہتر ہے. اشراق نہیں چلے گی؟ ایسے نہیں کہتے. نہیں, یہ زیادہ اچھا رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. آپ کی بھی بہت مہربانی. لیکن اس طرح جمعہ بازار تو نہیں لگاتے نا, احتیاط سے اور ادب سے بات کرتے ہیں. رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے. رشتوں کو جب کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے, وہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی برا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کپل کے لیے ایک ہیلدی ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آخری لمحات ہے, یہ بتا دیجئے کہ اتنا مذہبی معاشرہ جو ہے وہ حادثے میں زندہ یا مردہ لوگوں کا خیال کرے, بوتلیں اٹھا کے نہ بھاگے, اس کے لیے کیا 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 کریں؟ یہ جس عمر میں بچہ آزادی کے ساتھ سڑک کے اوپر بائک لے کے, موٹر سائیکل لے کے, گاڑی لے کر آتا ہے نا, یہ اس عمر کے حصے میں خواتین کو بھی شامل کریں اس میں, خواتین کو بھی شامل کر لیں. اس عمر کے حصے میں تربیت کرنا بڑا مشکل بلکہ ناممکن کے قریب ہے. اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ اس اذیت ناک آلائش سے پاک ہو سکے تو ہمیں سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی مثال پیش کر کے اپنے بچوں کو اس کی طرف جو ہے ان کی توجہ دلانی ہے. تربیت کی عمر 7 برس سے پہلے آج کے ماہرین نفسیات اس بات کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور چیختے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی پہلے 7 برس میں 90% شخصیت جو ہے وہ مرتب ہو جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہم تک خیر پہنچتا ہے اس میں بھی وہ جو ابتدائی زمانہ ہے اس میں جتنی یعنی خیر منتقل ہو سکتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر عادتیں پختہ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ عادتیں ہی آگے چل کے ہمارے رویے ڈیفائن کرتی ہیں اور اس سے مزاج بننا شروع ہوتا ہے, اور فرد کا مزاج ہمیشہ معاشرے کا چہرہ تشکیل دیتا ہے. جناب علی, یہ بات بڑی اہم کی ڈاکٹر صاحب نے. میں عام طور پہ اپنی بچیوں کو یہ کہتا ہوں, وہ کہتی ہیں جناب 14 سال ہو گئے شادی کو, بچہ جو ہے وہ یا بچی جو ہے وہ نمازی بھی ہے, یہ میں کل پرسوں کی بات بتا رہا ہوں, لیکن وہ میرے سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. تو میں ان کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو اچھی پیرنٹنگ دکھائیں, ان کو ایک خوشحال ماں باپ دکھائیں, ان کو ایک با ادب ماں اور با اخلاق باپ دکھائیں تو بچہ اچھا بنے گا. لیکن اگر ماں باپ کے اندر اختلاف ہو اور وہ ایک دوسرے کو عزت نہ دے رہے ہوں یا بد اخلاقی کر رہے ہوں تو پھر بچوں کو کسی اور طریقے سے ٹیم نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی اہم بات ہے. اور ایک درخواست خاص طور پہ ان بچیوں سے کروں گا جو کہ آج کل موٹر بائکس پر ہیں کہ وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں. ہیلمٹ اسی طرح قانونی طور پہ آپ پہ لاگو ہوتی ہے جس طرح وہ کسی اور موٹر بائک والے پہ کرتی ہے. میں آج بھی دیکھ رہا تھا آتے ہوئے کہ میری بچیاں جو ہیں وہ موٹر بائک پہ دوپٹہ تو گھما لیتی ہیں بالوں کو بچانے کے لیے, لیکن ہیلمٹ نہیں پہنتی. ہیلمٹ پہننا قانونی طور پہ, اخلاقی طور پہ, ہر طرح سے آپ پہ فرض ہے کیونکہ یہ آپ کی جان کی حفاظت ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.